अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। और आखिरकार घर का भेदी भी बोल पड़ा। कश्मीर की ऐसी बदतरीन सूरत हाल कभी नहीं रही। माहौल के हवाले से ये हालात खराब हैं क्योंकि कश्मीरी नौजवान काबू से बाहर हो चुके हैं। कश्मीरी नौजवानों में नाउमीदी की फजा पाई जाती है और वो मरने से नहीं डरते। गांव वाले, तलबा और यहाँ तक के लड़कियां भी गलियों में आ रही हैं। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। इन ख्यालात का इजहार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दौलत ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में किया है। दौलत ने मजीद कहा कि 1990 में मुसल्लह अस्करियत पसंदी और शिद्दत पसंदी थी। उस वक्त बहुत ज्यादा हथियार थे और अस्करियत पसंदी ज्यादा थी, लेकिन आज जब नौजवानों और लड़कियों को देखें तो वो पत्थरों से लड़ते दिखाई देते हैं, तो सूरत हाल बदतरीन है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि भारत क्यों पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने से हिचकिचाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से बात करने से खौफजदा क्यों है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से भारत का मौजूदा मौक़िफ़ कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते, ये भी बेमायने है। भारतीय एस्टैब्लिशमेंट में 3 दहाई गुजारने वाले एएस दौलत का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। आज भारतीय फोर्सेज जिला शुपियां में तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। एक तरफ पाक फौज पर 2 भारतीय फौजियों की लाशों को मस्क करने पर भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है, तो दूसरी तरफ अमन का ख़्वाहां 50 रुकनी पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस वतन वापस लौट गया है। सवाल यह है कि मोदी सरकार क्यों ताकत के जरिए मसाइल को हल करने पर बज़िद है। क्या अजित डोवल डॉक्ट्राइन की इंतहा देखना यहाँ मकसूद है? सवाल यह भी है कि क्या ऐसे जारहाना इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन का ख्वाब कभी पूरा होगा? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में पेशावर से हमारे साथ हैं रहीम उल-ज़ई, इस्लामाबाद से इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार, अमजद शुएब, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज़ अहमद और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। इम्तियाज़ आलम और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। सवाल आपके सामने रखेंगे। साबिक भारतीय रॉ चीफ का बयान, क्या भारत कश्मीर के मुज़ाकराती हल के लिए तैयार होगा? आप समझते हैं कि जो कुछ वहां से सामने आ रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, कहीं ना कहीं भारत मजबूर होगा कि मुज़ाकराती हल की तरफ आए? तो आप हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर भारत मजबूर नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, और जैसे एएस दौलत ने भी इसका इतराफ़ किया कि इतने हालात पहले कभी ख़राब नहीं हुए थे जितने आज नज़र आते हैं। और उसने ख़ास तौर पे बच्चियों वगैरह का जिक्र किया, जहाँ वो पत्थर फेंक रहे हैं उनकी अफवाज के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला कर रहे हैं और बिल्कुल उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं। ये सूरत हाल हमारे लिए भी मैं समझता हूँ एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ उनके जज्बात की कदर करना बहुत ज़रूरी है, और उनके ऊपर जो बर्बरियत की जा रही है उस पे भी मेरा ख्याल है दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि इन हालात में जब कश्मीरियों ने अपनी राय तकरीबन वाज़े तौर पे दे दी, तो उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से सामने लाने का ज़रिया तो, या उसके लिए बातचीत करना तो हो सकता है कोई मकसद आपका कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या आप प्लेबिसाइड का रास्ता इख्तियार करके तो उसको फॉर्मलाइज कर लें, वरना हकीकत तो आज सामने नज़र आ रही है। तो फिर बातचीत किस चीज़ पे की जाए? मेरा अपना ख्याल है कि हिंदुस्तान किसी न किसी रास्ते बातचीत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर उनके ऊपर बहुत है, लेकिन वो बातचीत जो है वो बेमकसद होगी। उसमें वो टाइम बाई करना चाहेगा और उसके ज़रिए वो मौजूदा सिचुएशन जो है उसको टालना चाहेगा। वो ऐसी कोशिश करेगा कि कश्मीरियों को फिर कुछ उम्मीद की एक किरण दिखा दी जाए, और वो जो आज उसको वहाँ पे बलबला नज़र आ रहा है, उनका जो तहरीक में ज़ोर नज़र आ रहा है, किसी तरह वो उसको ठंडा करे और फिर अपनी वापस उसी रविश पे आ जाए। मेरा अपना ख्याल है कि इन हालात में पाकिस्तान को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुज़ाकरात की बजाय इंटरनेशनल फोरम पे इस इशू को उछालना चाहिए, और ये वक्त है कि जब कश्मीरियों की राय सामने आ रही है तो दुनिया को ये बावर कराया जाए कि यही वक्त है कश्मीरियों की राय जानी जाए और उनको आज़ादी दी जाए, बजाय इसके कि उनकी तहरीक को किसी खटाई में डाल के तो वक्त पास किया जाए। लेकिन आप ऑप्शन हाँ का ले रहे हैं, कोशिश वो जरूर करेंगे। ठीक, जी, कोशिश जरूर करेंगे वो बातचीत की इंटरनल प्रेशर की वजह से। अंदरूनी दबाव के बायस भारत कोशिश जरूर करेगा, लेकिन तहरीक का जोर तोड़ने के लिए करेगा, नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमजद शुएब साहब की राय। इरशाद भट्टी साहब।
دیکھیے اے ایس دلت کا سب سے پہلے عائشہ ان کا ایز اے جونیئر افسر آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں یا ایز اے سینئر افسر ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، یہ خود بہت بڑے ظالم مانے گئے اپنی جب یہ سروس میں تھے مقبوضہ کشمیر میں، اور اسپیشلی جو افغانستان کے ذریعے آخری یہ جو چل رہی ہے ساری، ان کے یہ ماسٹر مائنڈ تھے۔ لیکن بہرحال مودی، ان کا یہ کہنا کہ مودی سرکار ناکام ہو چکی ہے، ان کا یہ کہنا کہ کشمیری سڑکوں پر ہیں، ان کا کہنا کہ آج جو خوفناک چیز ہے کشمیریوں کو انگیج نہ کرنے کی، کہ بچیوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ آگے چل کے حالات اس سے کنٹرول میں ہو جائیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مودی سرکار یہ کر سکتی تھی مگر اس نے نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ دیکھیں ایک جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی کل ایکس کوئی چیف، آرمی چیف یا ایکس کوئی کہہ دے تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہوگا، انڈیا پاکستان دونوں ایک ہی معاشرے، اس سے کتنا فرق پڑتا ہوگا کہ وہ کرنا۔ آج آپ کسی بھی گراؤنڈ میں چلے جائیں، کوئی بھی سابق سیکرٹری ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے سلام لیں تو بات پہلے کہتا ہے کہ یو نو آئی ٹولڈ جنرل مشرف ڈونٹ ڈو دس، بٹ اس نے کر دیا اور وہ غلط ہو گیا۔ آئی ٹولڈ نواز شریف ڈونٹ ڈو دس۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی دو رہے ہیں، جیسے مرارجی دیسائی اور اندرا گاندھی دونوں کانگریس کے تھے، مگر مرارجی دیسائی کا اپنا ایک سافٹ تھے پاکستان کے حوالے سے، اندرا گاندھی ہارڈ تھیں۔ اسی طرح واجپئی سافٹ تھے اور نریندر مودی ہارڈ ہیں۔ تو اب اسی طرح یہ ایک را چیفز سارے میرا خیال ہے کہ سارے را چیفز بھی مل کے بھی پریس کانفرنس کر لیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، ان کو ٹیبل پہ آنا ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس مارنے دھاڑنے کے علاوہ اس مسئلے کو حل کرنا ان کو سوٹ کرتا ہے۔ وہ ہارڈ پالیسیز لیں گے، اسی پہ وہ الیکشن لڑیں گے اور اسی پہ جیتیں اور اسی پہ جیتیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے را چیفز میں مل کے کر لیں، یہ ایک آواز ہے، اچھی آواز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے یہ درست ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور یہ کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے حق خود ارادیت کے لیے اور اپنے انسانی اور سماجی حقوق کے لیے، وہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے ہندوستان کی جمہوریہ اور اس کے جمہوری کیریکٹر پہ، اور ہندوستان اس مسئلے کو پرامن طریقے سے پیسفلی ایڈریس کیے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں ہوگا اگر وہ اپنا اوور آل دنیا کی بڑی جمہوریت کے طور پہ امیج رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے کشمیریوں کا مسئلہ ہندوستان کنفلکٹ کی نظر ہو گیا، اور دونوں طرف کے جنگ بازوں نے اسے اپنے اپنے جنگ بازانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک بار یہ آخری ابھار نہیں ہے، یہ پہلا ابھار بھی نہیں ہے، لیکن اب کی بار یہ ہوا ہے کہ جو میس موبلائزیشن ہوئی ہے ویسی نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے بالکل دہشت گردی کا اور اس انتفاضہ کا پرامن جدوجہد کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق نظر نہیں آنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ بند کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیری اب کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بات اب حریت کے ہاتھ میں بھی نہیں رہ گئی، اور جو وہاں کی پرانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں، یہ اب عوام کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں تحریک چلی گئی۔ جو معاملہ ہے ہندوتوا کے قوم پرستی کا، ایک اور خود انڈین ڈیموکریسی کے لیے بڑا یہ چیلنج ہے کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ میں وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان بات کی طرف راغب نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے پاس یا مودی کے پاس اس کے لیے پالیسی نہیں ہے، کشمیر پہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے پیلٹ گن کے۔ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سیاسی چوائسز لوز کر دی ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ اگر بات چیت کا اگر مرحلہ آتا ہے تو مجھے حیرانگی ہے کہ ہم کیوں رد کر رہے ہیں۔ ہم کیا اس بنیاد پہ رد کر رہے ہیں کہ جی وہ جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے بہانہ بنائے گا، اس کا سہارا لے گا؟ میں نہیں سمجھتا، ہندوستان پریشر میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دوران میں لائن آف کنٹرول کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، تاکہ ہندوستان جو ہے عوام کی جدوجہد جو ابھر رہی ہے انتفاضہ اور مقامی اور پرامن، اور اس پہ حرف نہ آئے۔ ہمیں مہربانی کریں کشمیریوں کے ساتھ، خدا را۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے کوئی بھی پیلٹ گن کے علاوہ، تو وہ آئیں گے میز پر؟ میرا خیال ہے ہندوستان تیار ہوگا، ہاں کو آپشن لینے، اس لیے کہ اور راستہ ان کے پاس رہ نہیں گیا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک بار میں اور کر دوں کہ کشمیریوں کو اس مذاکرات میں اب ایک تھرڈ پارٹی نہیں، وہ ایک فرسٹ پارٹی کے طور پہ انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان یا ہندوستان کی کالونی نہیں ہے کشمیری۔ ٹھیک، بابر صاحب۔ عائشہ میرا آپشن نہ ہے، ہاں نہیں نہ، میں کہتا ہوں کہ پلیز پینل پہ کہوں گی کہ ارشاد بھٹی صاحب نے نہیں کا آپشن لیا تھا۔ بابر ستار صاحب۔
جی نہیں عائشہ، میرا نہیں خیال کہ تیار ہوگا. یہ مودی سرکار کے نیچے نہیں ہوگا. ان کی پالیٹکس، ہم کئی دفعہ میں اس پہ اپنا ویو دے چکا ہوں کہ ان کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے. ان کی پالیٹکس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انڈیا بھی نہیں اور پاکستان بھی یہ ویلفیئر سٹیٹس نہیں ہیں. اور یہ ریاستیں ہم نے انڈین سٹیٹ کو دیکھا ہے مائنورٹیز کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. خالی کشمیر میں نہیں، باقی بھی بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ مناسب اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. تو ان کی جو ایکسیپٹیبل لاس کی ڈیفینیشن ہے اس میں لوگوں کا، سٹیزنز کا مر جانا، یہ انفارچونیٹلی ہماری ریاستیں ابھی تک اس سویلائزیشن کے لیول پہ نہیں پہنچی جہاں یہ اسٹیٹ کے لیے بہت بڑی پرائیورٹی بنے. سو یہ لوگ نکل رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس میں اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ایک نیچرل رسپانس ہے اسٹیٹ کا جو وہ دکھا رہے ہیں. اور یہ ان سنک ہے مودی صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ بھی، جو ایک بڑی ڈیوائسو ریلیجن بیسڈ پالیٹکس ہے، ہیٹ بیسڈ پالیٹکس ہے، وہ انہیں سوٹ کرتی ہے. سو ریاست کا مزاج بھی ویسا نہیں ہے، جو ریاست کو ابھی رول کر رہے ہیں ان کا مزاج بھی ویسا نہیں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وجہ ہو کہ وہ یہ جو لاسز جو فیس کر رہے ہیں اسے برداشت نہ کر سکیں. اور یہ جو را کے چیف بیان کر رہے تھے، یہ بھی ایک بڑی ریئل پالیٹک جتنی آپ نے بات سنوائی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ ہم، وہ کوئی نیا اسٹیٹ سلوشن تو نہیں نکال رہے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ تو جو ایگزسٹنگ اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کے اندر کسی طرح کشمیریوں کو سیٹسفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ڈیٹیرنس ہوتی ہے اسٹیٹ کی وہ وہاں پہ قائم رہے، وہ بے خوفی والا ایلیمنٹ نہ آ جائے جہاں پہ انہیں لگے کہ ان کا سسٹم میں اسٹیک ہی نہیں ہے. وہ تو اتنی بات کر رہے ہیں اور وہ ایک بڑی ریئل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا میں اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بھارتی راج چیف ریئل پالیٹکس کی بات کریں. نہیں کو آپشن لے رہے بابر ستار صاحب کہ مودی کو یہی سیاست ہارڈ پالیٹکس سوٹ کرتی ہے اور وہ یہی کچھ کریں گے جب تک ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کیا آپشن لیں گے؟ جی بالکل، میں تو شروع ہی میں ہاں کا آپشن لوں گا اور میں دو حوالوں سے لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کشمیری جو رہنما ہیں ان سے بھی بات چیت شروع کرے گی. ان سے بات چیت کے لیے کافی دباؤ ہے انڈیا کے اوپر. بات چیت ہوگی لیکن انڈیا کی یہ موجودہ حکومت، بی جے پی کی حکومت، کوئی رعایت نہیں دے گی کشمیریوں کو، تو وہ بات چیت ہوگی لیکن ناکام ہو جائے گی. پاکستان سے بھی میرے خیال میں بات چیت بالآخر ہو جائے گی، اس میں بھی شاید کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھارت میں کوئی بڑا نیا انتخابات نہیں ہو رہے. وہ یو پی کے انتخابات بڑے اہم تھے، کچھ اور بھی اسٹیٹس کے اندر ابھی کوئی جلدی میں کوئی انتخابات نہیں ہو رہے. تو اگر ان کو یعنی پاکستان مخالف پالیسی کے اوپر ووٹ ملنے تھے وہ مل گئے ہیں. ابھی مزید میرے خیال میں کوئی ایسے انتخابات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف مزید ووٹ لینے کی کوشش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور کوشش ہوگی، بات چیت شروع ہوگی. انڈیا کی اپنی شرائط بھی ہوں گی لیکن بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ ابھی جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ پرامن جدوجہد ہو رہی ہے اور وہاں پہ غیر مسلح جدوجہد ہو رہی ہے. اس کا بڑا فائدہ کشمیریوں کو ہو رہا ہے. ان کی بات کو سنا جا رہا ہے، میڈیا ان کی توجہ حاصل کر رہی ہے. جب پہلے مسلح جدوجہد تھی تو یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو بھارت کی جو کوشش ہے کہ کشمیری جو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہے، اس کو دہشت گردی سے جوڑا جائے، میرے خیال میں وہ ناکام ہو گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں بات چیت ہوگی، پاکستان سے بھی ہوگی، کشمیریوں سے بھی ہوگی، لیکن کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوگی. اور بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے، پرائم منسٹر مودی کے ہوتے ہوئے، میں نہیں سمجھتا کہ تعلقات پاکستان اور بھارت کے بہتر ہوں گے یا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. کشمیری رہنماؤں سے بھی مذاکرات ہوں گے، پاکستان حکومت سے بھی، لیکن پیش رفت ہوگی نہ نتیجہ خیز رہیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، میرا جواب بھی ہاں میں ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھارت کی یا مودی سرکار کی کوئی ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے یا کوئی پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. قطعاً ایسی کوئی چینج آف ہارٹ ہوا ہے. وہ معروضی حالات ہیں جن کا ان کو سامنا ہے. انہی حالات کے اوپر اے ایس دولت نے یہ بیان دیا جو کل بھی دیا، اور اس نے کوئی 3-4 ہفتے پہلے بھی اس سے لگ بھگ اس سے ملتا جلتا بیان دیا تھا.
اور یہی کچھ ان کے ایکس آرمی چیف جنرل پرکاش ملک کا بیان ہے، اور دونوں میں مینوان ایک ہی کانٹینٹس ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جی کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا، یہ لباب ہے۔ اچھا، دولت نے جو ہے یہ مت بھولیں، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، کہ یہ جو 80s کے اندر جو نیٹ ورک جاسوسی کا سارا کشمیر میں وجود میں آیا، جس نے 90s کی جو بہت بڑی اپرائزنگ کو ناکام بنایا، یہ اے ایس دولت کا سنگل ہینڈڈلی اس کی بنتی اے ایس دولت نے کی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نے یہ واجپئی کا کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر کا ایڈوائزر رہا ہے، پھر اس میں کشمیر دا واجپئی ایئرز کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل سے بتایا، اس کے اندر لبے لبا اتفاق سے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، اور اس میں جو اس کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر بھارت کا انٹیگرل پارٹ سے نکل نہیں سکتا۔ اب اس کا آج آپ یہ کہنا کہ سچویشن جو ہے خوفناک حد تک ڈراؤنی ہو گئی ہے۔ دوسری بات ہے، یہ اہم چیز ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن پاکستان سے مذاکرات کرنا آسان ہے، اور یہی اب ممکن ہے کہ کشمیری مذاکرات نہیں کریں گے، اور کشمیر کی جو مہم ہے اس نے کہا ہے کہ 90s کی مہم جو تھی وہ بڑی متشددانہ تھی، اور اس کے اندر اسلحے کا اتنی بڑی تعداد میں آیا تھا، اور اس کو حریت جو تھی وہ ان کے ساتھ ملی تھی مجاہدین کے ساتھ۔ اب جو ہے یہ ایک پرامن وانی کی شادی کے بعد ایسا انتقام ہے، یہ خواتین یا 1932-33 میں نکلی تھی یا اس تعداد میں نکلی ہے، اور ایک سٹون سے یہ انتفاضہ ہے بالکل من جیسے کشمیر فلسطینوں نے دنیا میں پتھروں سے منوایا، ٹینکوں کے اوپر مار کے اس نے منوا لیا ہے، کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں البتہ ان کو یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں ہم اس کو یہاں پہ تو سیکورٹی کہتے ہیں، انڈیا کے اندر دولت نے کہا یہ کاریگر آدمی ہے، یہ کشمیر کے اوپر آپ کے ڈاج میں نہیں آئے گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹف ہے کہ فوج اور یہ پاکستان گورنمنٹ وہ ایک ہی پیج پہ ہے، اس سے مذاکرات ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوں پاکستان میں سابق بھارتی رو چیف کا بیان، کیا بھارت کشمیر کے مذاکراتی حل کے لیے تیار ہوگا؟ 4 پینلسٹ کی جانب سے ہاں کا آپشن لیا گیا ہے، 2 سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک مودی کی حکومت وہاں پر ہے۔ بابر ستار اور ارشاد بھٹی نے نہیں کا آپشن لیا۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرے اہم معاملے پر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے مقدمات سے متعلق بیان بازی پر پابندی، نون لیگ اعتراض کر رہی ہے۔ پینلسٹ کی رائے اس بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر ہی حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے شکایت کی کہ میرے موکل نے تو عدالتی احکامات کی تعمیل کی، لیکن تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے عدالت کے منع کرنے کے باوجود بھی میڈیا سے بات چیت کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت مقدس جگہ ہے، احاطہ عدالت میں صحافیوں سے بات نہ کریں، باہر جا کر جو مرضی کریں۔ گزشتہ روز بھی عدالت کی جانب سے مذکورہ کیس کی سماعت کے دوران ہی رہنماؤں کی جانب سے میڈیا پر بیان بازی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا تھا کہ کیس کی سماعت سے قبل ہی فریقین میڈیا پر اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا پر گفتگو اور بیان بازی کی روایت امریکہ میں بھی نہیں ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے وکیل کے ذریعے کرے، لیکن ابھی کیس شروع نہیں ہوا ہوتا کہ لمبی گفتگو کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ تاہم دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے بھی اس پر بات کی اور کہا کہ پاناما کیس میں وزیر اعظم اور ان کا خاندان بدترین میڈیا ٹرائل کا شکار ہوا، ہم مخالفین کو رعایت نہیں دیں گے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے میں میڈیا ٹاک پر پابندی ناقابل فہم ہے، مخالفین مقدس گائے نہیں، عمران خان کو رعایت دیں گے نہ ہی لینے دیں گے۔ اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے، سپریم کورٹ کے مقدمات سے متعلق بیان پر پابندی، کیا نون لیگ کا اعتراض درست ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ درست اعتراض کر رہی ہے تو ہاں کا آپشن لیں گے، اور اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ نیازی صاحب، اعتراض تو ان کا بالکل درست ہے، یہ وجہ نہیں کہ یہ بات صحیح ہے، بات بالکل غلط ہے۔ عدالتوں کے باہر کسی قسم کی یا اس طرح کی گفتگو جس میں کو بہرا کہ ہر بندہ اپنی کنوینئنس، اپنی سہولت کے مطابق اس کو معنی پہناتا ہے، پہلی بات۔ دیکھیں یہ روایت نہ تو اس مقدمے سے شروع ہوئی ہے، نہ یہ کوئی، یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ افتخار چوہدری صاحب کے وقت میں بھی یہاں پہ بابا روان صاحب، دوسرے تیسرے سارے لوگ آتے تھے وکلا، اور وہ اسی طریقے سے دھاڑتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ ایک تصور کر لیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں ان کو آپ ذرا نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ذہنی طور وہ اس بات پہ کنونس سے سارے لوگ باہر آ کے کہ جو یہ بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ ان کا جو مخاطب تھے نہ پریس ہوتی تھی نہ اور لوگ ہوتے تھے. وہ انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو, یہ بالکل ایسا تھا ججز کو سنایا جاتا رہا. اچھا ججز نے بھی اس بات کا لاسٹ جو بینچ تھا اس میں انہوں نے اس کو اسی طرح لیا اور کہا کہ آپ لوگ باہر جا کے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں نازیبہ ہیں, مناسب نہیں ہیں. دیکھیں عائشہ یہ اب افریط بن چکا ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں تو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں اس کے اوپر سختی سے ان کو روکا اور ان کو بند کیوں نہیں کیا, منع کیوں نہیں کیا, اور یہ اس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح کس طرح کیوں جب عدالت روک رہی کوئی سن کب رہا ہے؟ نہیں دیکھو نا عدالت نے اب یہ فریڈ بن چکا ہے. اب یہ عدالت روکے گی کیونکہ عدالت پہلے جو ہے جب آپ ماریو پوزو کے اوپر ہم نے ناول کے اوپر جب فکشن جو ہے تھیم لے کے ایک فیصلہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم یہ پاپولزم کی طرف جا رہے ہیں. یا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عدالت جب پوچھتے ہیں بینچ پوچھے گا فریقین سے کہ آپ جا کے پوچھ کے آئیں کہ آپ کو کمیشن آپ کو لگا کھاتا نہیں کھاتا, یا جب عمران خان جلسے میں کہے گا کہ آپ لوگوں کا دباؤ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن ایڈمٹ کی ہے تو یہ چیزیں آپ فیس کرنی ہے اور یہ تکلیف دہ ہے. لیکن ان کا اعتراض درست ہے کہ اب جب ان کی باری آئی ہے تو آپ کہیں یہ پابندی لگا دی جائے. بابر ستار صاحب کیا واقعی عدالت کے ہاتھے میں گفتگو ہونے سے عدالت پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, عدالت کو بلا واسطہ سنائی جاتی ہیں, آپ کی ٹیک کیا ہے؟ عائشہ یہ اعتراض درست نہیں ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ایک کوڈ آف کانڈکٹ تھا, ابھی بھی ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ آپ سوشل گیدرنگز میں نہیں جاتے. ایک زمانے میں کہتے تھے ججز اخبار نہیں دیکھتے, ٹی وی کی خبریں نہیں سنتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ انفلوئنس نہ ہوں, ایک ویکیوم کے اندر آپ فیصلے کریں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں, کسی اور چیز سے, کسی ایکسٹرینیس کنسیڈریشن سے انفلوئنس ہوئے بغیر. اب ظاہر ہے معاشرہ بھی تبدیل ہو گیا ہے, میڈیا بھی تبدیل ہو گیا ہے, سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, اس طرح کا ویکیوم, آرٹیفیشل ویکیوم کریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر کوئی آپ کو رولز وضع کرنے پڑیں گے. یہ بالکل انفارچونیٹ بات تھی, افتخار چودھری صاحب کے دور میں شروع ہوئی, ٹکرز چلتے تھے, کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ ہوتی تھی, اچھا انہی چیزوں کے اوپر ایشوز بنتے تھے, انہی چیزوں کے اوپر سو موٹو ہو جاتا تھا. سو ایک یہ وشس سائیکل سٹارٹ ہو گیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ججز انفلوئنس ہوتے ہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل انفلوئنس ہوتے ہیں. جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی کیمپین چل رہی تھی تو جو وکیل جا کے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اس وقت 500 ہو جاتے تھے, 1000 ہو جاتے تھے, وہ کسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اس مقدمے کا فیصلہ کر رہی تھی. پی ٹی آئی نے بھی وہیں سے سبق سیکھا اور وہ اس سارے ایشو کے درمیان کنسسٹنٹلی انہوں نے کوشش کی. تو مقصد یہ ہے اس پروہیبیشن کا یا اس ریگولیشن کا کہ عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر آپ اثر انداز نہ ہو سکیں, اور اس کے لیے کیا طریقہ کرنا چاہیے یہ عدالت کو بھی سوچنا پڑے گا. بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز دیتے ہیں جو پھر ایک مختلف طریقے سے کورٹ ہوتے ہیں. تو عدالت کو اپنی پروسیڈنگز کیسے ریگولیٹ کرنی ہے, کس حد تک آپ فری سپیچ کو روک سکتے ہیں. آج کے دور میں بالکل روک بھی نہیں سکتے آپ, لوگوں کو فیئر اوپینین دینے کا بالکل اختیار ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کے اوپر, لیکن آپ نے کیسے پریونٹ کرنا ہے. ابھی آپ پیناما والے اوپینینز بھی دیکھ لیں, بہت سارے ججز نے اندر اوپینین کی یہ بات لکھی ہے کہ ایک پبلک ہائپ کریٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے کسی نہ کسی حد تک کورٹ کو, جو نہیں ہونا چاہیے. پبلک اوپینین انفلوئنس کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں کہ نون لیگ کا اعتراض درست نہیں ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی بالکل, میں بھی نہیں کا آپشن لوں گا اور میں یہ دلیل دوں گا کہ اب دیکھیں یہ سیاسی مقدمات ہیں اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کا اور ہمارے وزیر اعظم اور بڑے اہم سیاسی رہنماؤں کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور یہ سیاسی مسائل جب جاتے ہیں کورٹس میں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ خود آپس میں بات چیت نہیں کرتے, اپنے مسئلے حل نہیں کر پاتے اور ہر ایک بات کو یہ کورٹ میں لے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر سیاسی ایشوز جب جائیں گے عدالتوں میں تو اس کے اوپر بات ہوگی, ہر جگہ پہ ہوگی, عدالت کے باہر بھی ہوگی, اندر بھی ہوگی, پارلیمنٹ میں, میڈیا میں, ہر جگہ پہ ہوگی. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے.
البتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا باقی جو عدالتیں ہیں وہ کوئی طریقہ کار بنائیں، وہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو آلریڈی ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں، کوئی طریقہ نکالیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کوئی راستہ بھی نکالیں تاکہ ایسا نہ ہو اور یہ بیان بازی نہ ہو۔ لیکن چونکہ پہلے ہو چکا ہے، آئندہ بھی ہوگا، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ اور پہلے اگر جو ہے وزیر اعظم کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوا تو اب باقی لوگوں کا بھی میڈیا ٹرائل ہوگا، تو میرے خیال میں اب ممکن نہیں رہا۔ اور آج کے دور میں جب میڈیا اتنا آزاد ہے اور جب فوری ہر ایک ایشو کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں اور ہیڈ لائن بنتی ہیں، تو ابھی میرے خیال میں بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حالات میں جہاں پہ سارے تقریباً سیاسی ایشوز کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سیاسی لوگ کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، سارے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر ہو رہے ہیں، سارے فیصلے کورٹس میں ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب اس طرح کے مسئلے کورٹس میں ڈسکس ہوں گے، فیصلے ہوں گے، تو اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، پابندی لگانا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، نہیں کا آپشن لے رہے ہیں، اعتراض درست نہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئیں گے تو ان پر ہر جگہ بات ہوگی، عدالتوں کو ہی چاہیے کنڈکٹ بنائیں یا ان معاملات کو ریگولیٹ کریں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے امتیاز عالم، ارشاد بھٹی، امجد شعیب صاحب وہ کیا رائے رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ کی مقدمات سے متعلق بیان بازی پر پابندی، کیا نون لیگ کا اعتراض درست ہے؟ امجد شعیب صاحب۔ جی میرے خیال میں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ اعتراض اس لحاظ سے درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام مقدمات میں آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں مقدمے چل رہے ہوتے ہیں عدالت میں، اور ان کے اگلے دن اخبار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی پروسیڈنگز میں کیا ہوا، لیکن باہر نکل کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پولیٹیشنز کا تو کام یہی ہے، وہ آ کے باہر، اب وہ عوامی نمائندے ہیں، عوام کو کچھ نہ کچھ وہ بات کریں گے، اور اگر آپ وہاں سپریم کورٹ کے بعد پابندی لگا دیں تو وہ شام کو آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ ملیں گے، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اور ان اینی کیس اگر آپ کو پتہ لگتا ہے، ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ مقدمہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور ججز پہ میرا خیال ہے ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ قانون اور ضمیر کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ ان کو ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ اتنے تجربے کے بعد، جبکہ وہ 30 سال کی سروس کر کے سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں اور آج بھی ذہن اتنے کچے ہیں کہ میری گپ شپ سے یا باہر کسی کی پولیٹیکل بات چیت سے ان کے ذہن جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے کسی اور چیز پہ، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے ایسی پابندی لگا دینے سے آپ آوازیں بند کر دیں گے، عوام تک صحیح چیزیں پہنچیں گی نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اس لیے میرے خیال کے مطابق یہ پابندی کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کا اعتراض درست ہے، ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس گفتگو پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نون لیگ بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ ان کا اعتراض درست سمجھ رہے ہیں؟ جی وہ یہی درست سمجھ رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب۔ جی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو میں بھی ہاں کا آپشن لوں گا، بالکل نون لیگ کا درست ہے، لیکن میں یہ سارا آگے امتیاز عالم صاحب بولیں گے اس پہ مزید۔ میں آج اپنے 50 مبارکبادوں میں سے 7 مبارکبادیں دینا چاہوں گا جو ہم مس کر گئے اس پاناما جی آئی ٹی میں۔ اس میں پہلی مبارک قوم کو ہو کہ شرجیل میمن کی ضمانت میں توسیع ہو گئی، کون کہتا ہے انصاف نہیں ملتا۔ دوسری مبارک یہ ہو کہ جن کے 6 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہیں، وہ زرداری صاحب نے وہ کل کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ غریب کو ہر چیز ملے، کون کہتا ہے کہ ہمارے لیڈروں کے دل میں رحم نہیں ہے۔ تیسری مبارک ہو کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ڈاکٹر عاصم حسین اور گورنر سندھ کی ملاقات ہو گئی، کرپشن پہ بھی بات ہوئی ہوگی۔ چوتھی مبارک یہ ہو کہ پاناما سے بڑا سکینڈل آ رہا ہے پنجاب سے شوگر ملوں کی ٹرانسفر اور پلانٹس کی جگہ شوگر ملوں کا، وہ مبارک ہو۔ پانچویں مبارک یہ ہو کہ 1.5 لاکھ سکولوں میں، آج بھی 1.5 لاکھ سکولوں میں ہمارے 11,000 سکول ہیں جن کی عمارتیں ہی نہیں ہیں، 15,000 سکول ہیں جن کی عمارتیں خطرناک ڈکلیئر ہو چکی ہیں، 50,000 عمارتیں ہیں کہ جن کو جو فوری طور پر قابل مذمت ہیں، اور یہ بھی قوم کو مبارک ہو۔ چھٹی مبارک ہو کہ سندھ اور بلوچستان میں 100 ایسے تالاب، جوہر یا چھپڑ دریافت ہو چکے ہیں کہ جہاں انسان اور جانور آج بھی اکٹھے پانی پیتے ہیں۔
اور یہ ان سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ جب پوری قوم پاناما لیک اور اس میں ڈان لیک میں لیک ہوئی ہے، یعنی لملیٹ ہوئی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں لملیٹ ہوئی ہے، اس وقت تھرپارکر میں بھوک نے 5 اور بچوں کو مار دیا، اور ان 5 میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا کہ جو ایمبولنس میں جا رہا تھا اور رستے میں ایمبولنس خراب ہو گئی۔ تو اپنی لیڈرشپ کو سلوٹ کے بعد قوم کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ 70 سال گزر گئے قائد اعظم سے لے کر اس بچے تک ہم ایک ایمبولنس ٹھیک نہ کروا سکے۔ تو یہ میرے آج یہ ساتھ ہیں، اور اس قوم کی چپ کو مبارک ہو، ان لیڈرشپ کی ہم پہ راج کو مبارک ہو، اور اس ملک کے آباد رہے اس کو مبارک ہو۔ شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے بہت سے ایسے معاملات پہ بھی نظر ڈالی ہے جو کہ میڈیا بھی ان پر نظر نہیں ڈال رہا ہوتا، اور بہت اہم معاملات ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، آپ کی جانب پھر سوال کی طرف ہی آؤں گی، نون لیگ کا اعتراض درست ہے؟ یہ بھٹی صاحب نے جن کنسرنز کا اظہار کیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے، صرف یہ نعرے بازی تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس پہ کچھ سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے اور انہیں ایڈریس کیسے کیا جائے، اور ایڈریس ہو کیوں نہیں رہے ہیں، اور ہو کیوں نہیں رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے رپورٹ کارڈ میں ان سوالات کو جگہ دینی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اجازت یہ بیان درست ہے مسلم لیگ کا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی غلط ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے اجازت نہ دے کے ملک میں میڈیا ٹرائل کرایا گیا پرائم منسٹر کا اور ان کی فیملی کا، اور میڈیا میں بھی یہ ٹرائل چلا اور بڑے خوفناک طریقے سے یک طرفہ طور پہ چلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں متاثر نہیں ہوتی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی فیصلے تاریخ میں عدالتیں نہیں کرتی، نہ ہی تاریخ جج بناتے ہیں، نہ ہی جرنیل بناتے ہیں، نہ ہی ہم صحافی لوگ بناتے ہیں۔ ہم تو خیر تاریخ ریکارڈ کرتے ہیں، اگر ہم سچے ہوں ریکارڈ کرنے کے، جیسے ہمارے دوست رحیم اللہ یوسفزئی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن سیاسی معنوں میں اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو خوب ٹرائل ہوا، اب ہمیں جب ہماری باری آئی ہے، عمران خان کا کیس آیا تو ہمیں کیوں آپ محروم کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے، چھوٹی سی بات پولیٹیکلی وہ جسٹیفائیڈ ہے، چھوٹی سی بات کہ ہم غلط کام کو جسٹیفائی اپنے غلط کام سے کرتے ہیں، یقیناً وہ بات درست ہے کہ ایک غلط دوسری بات کو دو غلط ایک بات کو سچا نہیں کرتے، یہ بات ٹھیک ہے، 2 wrongs don't make 1 right، یہ بات مجھے اتفاق ہے۔ آپ مجھے یہ کہیں گے میں بھی یہ کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، سپریم کورٹ کو روکنا چاہیے، اور یہ ڈرامہ نہیں لگنا چاہیے، یہ میڈیا پہ بھی روکنا چاہیے۔ جب فیصلہ آ جائے پھر ہم بحث کریں، وہ پبلک پراپرٹی ہوگا، اور یہ لیکن ہوگا یہی۔ اب یہاں ایک سوال میرے لیے ایک اور مشکل ہے، ڈائلما، مخمصہ یہ ہے کہ میں تو آزادی اظہار کا قائل ہوں، یہاں لوگ بہت، میڈیا کی بہت بڑی تعداد خود آزادی اظہار کے خلاف ہے، بہت سارے میڈیا ہاؤسز ابھی ایک بند ہوا ہے اس بات پہ کہ وہ کس طرح ہیٹ سپیچ کر رہا تھا اپنے پلیٹ فارم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حق کے اظہار کے بھی حق میں ہوں، میں فریڈم آف پریس کے بھی حق میں ہوں، میں سوشل میڈیا کے بھی حق میں ہوں، اور آپ نہیں روک سکتے، نہیں بندشیں لگا سکتے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے احاطے میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ اپنے اپنے دفتر میں جا کے کر لیں، اگر یہ کنٹیمپٹ کریں گے تو سپریم کورٹ کنٹیمپٹ میں بلا لیں۔ اب نئی ملحق نے اگر وائلیشن کی ہے تو سپریم کورٹ کو نئی ملحق کو بلانا چاہیے، اگر وہ سعد رفیق وائلیٹ کرتے ہیں انہیں بلانا چاہیے سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ میں، ٹھیک، لیکن سپریم کورٹ کے احاطے میں نہیں ہونا چاہیے، کم از کم یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن نہیں کا لے رہے ہیں ہمارے سامنے، سوال کے جواب میں 3 ہاں میں آپشن لیے گئے ہیں اور 3 نہیں میں، یعنی 50-50 کا معاملہ ہے۔ لیکن بات یہ ضرور کی جا رہی ہے کہ اگر عدالت عالیہ بنا کر یہ کام سے کہ احاطے میں نہ کیا جائے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ اس نے کیا تو میں بھی کروں گا، نہیں، عدالت کو سنا جائے، اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں یا بات نہ ہو تو اس میں ہونی چاہیے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔